बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मेरी कोशिश होगी इस वीडियो की एडिटिंग पे ज़्यादा काम ना किया जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 9 अप्रैल बिल्कुल 12 बजे के आसपास, 12 बजे के फौरी बाद, 12 बजे से ज़रा सा पहले आप ये वीडियो देख रहे हों, क्योंकि इस वीडियो का इन लम्हों से ताल्लुक़ है। आज से 4 बरस पहले इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकाला गया था। आज ये कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ, और आज के दिन तो कुछ जगहों पर बहुत शिद्दत के साथ ही कहा गया कि इमरान खान अब वापस नहीं आएगा। इसलिए हम इस मौजू पर बात कर रहे हैं। बहुत बड़ा मौजू, बहुत अहम मौजू है, और इस मौजू पर बात की जानी चाहिए, क्योंकि इमरान खान इस मुल्क में एक बहुत अहम शख्सियत है, और इमरान खान के इस मुल्क पर एहसानात हैं। तो इसलिए इस बात का करना ज़रूरी है। जब ये कहा जाता है कि इमरान खान अब बाहर नहीं आएगा, मैं मौजूदा जिन हालात की बुनियाद पर ये कहा जा रहा है, जिन लोगों की वजह से ये कहा जा रहा है, उस पर बात करूँगा। कुछ कंपैरिजन है वो आपके सामने रखूँगा, कुछ इन्फॉर्मेशन है, हालात का एक सिलसिला है, वाक़यात का एक सिलसिला है, और उस सिलसिले से गुजर कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ तक पहुँची है। अच्छी रही, बुरी रही, उस पर बात करेंगे। और आखिर में इमरान खान बाहर आएगा या नहीं आएगा, इस पर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। देखिए, इमरान खान 4 साल पहले इक़्तिदार से निकाल दिया गया। मेरी 3 बहुत अहम शख्सियात से, बहुत ही अहम शख्सियात से, जिनको फैसला साज कहा जाता है, ऐसी शख्सियात से बात हुई है। और ये बात मैंने तमाम की तमाम आपके सामने नहीं रखी। कुछ बातें होती हैं जो हो जाती हैं, जिनसे हो रही होती है, वो मना करते हैं। कई दफ़ा आपको हालात बना करते हैं, कई दफ़ा आपको अपने अंदर से आवाज़ आती है कि ये तो नहीं बताया जा सकता। तो इसलिए उस पर मैंने बात नहीं की थी। उनमें से कुछ चीज़ों पर मैं अभी बात करने जा रहा हूँ। तो उस रोज़ क्या हुआ? उस रोज़ ये कहा जाता है कि एक हेलीकॉप्टर आया था। हेलीकॉप्टर में कोई 2 बहुत ताकतवर शख्सियात आई थीं। BBC ने एक स्टोरी की थी कि इमरान खान जिनका इंतज़ार कर रहे थे वो नहीं आए, और फिर उसके बाद इमरान खान के साथ कुछ नाखुशगवार हुआ। ये कुछ सहाफ़ियों ने भी बात की थी। एक साहब ने तो ये भी कहा कि जो नाखुशगवार हुआ उसका निशान इमरान खान के चेहरे पर, गाल के ऊपर मौजूद है। तो इमरान खान साहब जो हैं, उनके साथ ये हो गया है, और अब क्लोज्ड चैप्टर, इमरान खान इक़्तिदार से निकाल दिए गए। ये उस वक्त बात हुई थी। इमरान खान साहब ने, वो दिन गुजरा, 9 की तारीख ख़त्म हुई, 10 का दिन गुजरा, 11 तारीख को इमरान खान साहब जो हैं वो डार्क ग्रीन शर्ट में, मैं टी शर्ट कह रहा हूँ, शर्ट में फ्रंट ओपन बटन वाली शर्ट, उसमें बनी गाला में बैठे होते अपनी टीम के साथ, और उन्होंने शेड्स लगाए होते। तब भी कहा गया कि देखो ये जो बैठा हुआ है ना, इसके चेहरे पर निशान है ना, इसलिए इसने ये शेड्स लगाए हुए हैं, तो ये हो गया है। फिर उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं वो अगले रोज़ नज़र आए बग़ैर शेड्स के भी, तो कुछ भी नहीं था। इमरान खान साहब ने वो जो टीवी देखा था और पूरा पाकिस्तान बाहर आ गया, ख़ुद बताया उन्होंने, तो उनके लिए भी वो कहते हैं नाकाबिल यकीन था कि किसी को इक़्तिदार से निकाला जाए और कौम बाहर आ जाए उसके लिए। फिर इमरान खान साहब ने शहर शहर, जगह जगह जलसे किए और बता दिया कि वो क्या है, उनकी जमात क्या है, और उनका इक़्तिदार क्या था, और लोगों में उनकी हैसियत क्या है। ये सब इमरान खान ने वहाँ पर करके दिखा दिया था। तो इमरान खान को इक़्तिदार से निकालने की कहानी पर हमें अभी बात ही नहीं करनी। जिन 3 ताकतवर तरीन शख्सियात से मेरी बात हुई, तीनों से बात हुई, उनका ये कहना है कि उस रोज़ कुछ नहीं हुआ था ऐसा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो दुरुस्त कह रहे होंगे कि वो इस रोज़, यानी उस रोज़ कोई ताकतवर शख्सियत प्राइम मिनिस्टर ऑफिस गई ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर हाउस। मैं ये नहीं कह रहा कि वो दुरुस्त कह रहे, लेकिन उनका ये बयान है, मैं ये बयान आपको ज़रूर बता रहा हूँ। अब हुआ क्या है हमारे सामने, आज बाज़ जगहों पर यह डिस्कशन हुआ था कि नहीं हो पाएगा, इमरान खान बाहर नहीं आएगा, और इमरान खान को जो अलकादिर में सज़ा हो गई है ये हो गई, ये अब फाइनल हो जाएगी, इस पर पक्की वाली मुहर लग जाएगी, ये भी हो जाएगा। इसके साथ ये भी हो जाएगा कि इमरान खान को अभी बहुत अहम मुकदमा है 9 मई का, उसमें और जनरल फैज़ हमीद के किसी मामले में अगर मज़ीद आना हुआ तो वो भी होगा, और फिर देखना कि इमरान खान के साथ क्या होता है। इमरान खान बाहर नहीं आएगा, ये 14 साल की सज़ाएँ, उसके बाद की सज़ाएँ, और इमरान खान, वो जो एक नून लीगी वर्कर ने कहा था डन एंड डस्टिस, तो वो हो चुका। ये बातें हो रही थी। अच्छा, अब मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहूँगा कि आज जो हालात हैं, उन हालात की हम बात करें उससे पहले एक हमारे सामने कंपैरिजन है उन हालात का कि जिनमें इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला गया। MQM वालों ने ऐलान किया था कि बहुत महंगाई हो गई है, हम अपने वोटर्स को क्या जवाब दें, तो हम इस हुकूमत के साथ मज़ीद नहीं रह सकते। और बिलावल जो कराची से चले, महंगाई की वजह से चले थे,
حمزہ مریم نے بھی مہنگائی مکاؤ مارچ کیا تھا، جس کو میں ہر بار ویڈیو میں بات کرتا ہوں، کہتا ہوں نا ٹرپل ایم مارچ، مہنگائی مکاؤ مارچ۔ عمران خان جب اقتدار سے نکالا گیا پیٹرول 150 تھا، ابھی 458 تک گیا تھا، اب 380 کے آس پاس ہے۔ ڈیزل 145 اب 520 ہے۔ ایل پی جی 2500 تھی، اب 5800 ہے۔ گھریلو سلنڈر کی بات ہو رہی ہے۔ کیروسین آئل 70 روپے تھا، 520 ہے۔ آٹا 1200 تھا 20 کلو، اب 2800 ہے۔ اور بیف 800 تھا، اب 1600 ہے۔ جان بچانے والی دواؤں کی بات ہو رہی ہے، تمام نہیں، کچھ دوائیں لے لی جاتی ہیں سیمپل کے طور پر، اگر 100 روپے کی تھی تو اب 350 کی ہے۔ اور چائے کی پتی اگر تب 1150 کی تھی، اب 2000 کی ہے۔ قدرتی گیس یہ 1500 کا جن کا بل آتا تھا، اب ان کا 4000 کا بل آتا ہے۔ بجلی فی یونٹ 9 سے 15 روپے تھی، اب 49 سے 70 روپے ہے۔ بجلی جس گھر کا بل 5000 آتا تھا، اس گھر کا بل اب 18000 آتا ہے۔ کراچی میں پانی کا ٹینکر 1000 روپے کا آتا تھا، اب 4000 روپے کا آتا ہے۔ ٹرانسپورٹ پر فی کس ماہانہ خرچ 4000 روپے ہوتا تھا، اب 15000 روپے ہوتا ہے۔ ڈالر 178 روپے کا تھا، اب ڈالر 280 کا ہے۔ سیمنٹ فی بوری 500 کی تھی، اب 1500 کی ہے۔ جی ڈی پی گروتھ عمران خان صاحب جب اقتدار سے نکالے گئے تو 6% پلس پہ تھی، اب تو 1.23% کے آس پاس ہے۔ سریا فی ٹن 1,40,000 تھا، اب سریا فی ٹن 2,60,000 روپے ہے۔ یہ نمبرز تھوڑا بہت اوپر نیچے غلط، ان میں کچھ ہو بھی سکتا ہے، ہو جاتی ہے، تھوڑی بہت غلطی ہو بھی جاتی ہے، اس حکومت سے بھی ہوتی ہے، بار بار ہوتی ہے۔ ابھی 2 وزراء قاسم خان کی بات کر رہے تھے نا، کہ انہوں نے جا کر یہ کہا تھا کہ جی کر دیں، اے آئی ویڈیو تھی، اور پاکستان کا جو GSP پلس اسٹیٹس ہے اس کو ختم کر دے اقوام متحدہ، یہ بات ہو رہی تھی۔ اسی طرح سے وہ اختیار ولی نام کے ایک صاحب ہیں، اختیار ولی صاحب نے بات کی اور کہا کہ جو عمران خان کی بہن ہے، عمران خان کی بہن نے یلدا حکیم کے پروگرام میں بیٹھ کر فیلڈ مارشل صاحب کے بارے میں، اسلام کے بارے میں کچھ باتیں کر دیں، وہ بھی اے آئی ویڈیو تھی۔ اس کے علاوہ ہمارے وزراء پریس کانفرنس کرنے آتے ہیں، وہ تمام باتیں جو مکمل جھوٹ ہوتی ہیں وہ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ صحافیوں کو کہتے ہیں کہ آپ یہ غلط کرتے ہیں، صحافیوں سے بھی غلطی ہوتی ہے۔ مجھ پر ایک الزام آیا اور مجھے ایک صاحب نے بھیجا، نون لیگ کے ایک صاحب ہیں، انہوں نے کہا دیکھیے آپ نے مریم نواز کی ایک پرانی ویڈیو جو ہے وہ شیئر کر دی، اور مریم نواز کی یہ ویڈیو جو ہے آسٹیرٹی میجرز سے پہلے کی ویڈیو ہے۔ میں نے کہا بتائیے اس وقت حالات کیا ہیں، مریم نواز کے سفر کرنے کے حالات کیا ہیں؟ ابھی جب مریم نواز شریف صاحبہ اسٹیڈیم گئی تھیں تو کیا حالات تھے، اور مریم نواز شریف صاحبہ کے پروٹوکول کے اس وقت کے حالات کیا ہیں؟ میں نے کہا وہ حالات کم و بیش ویسے ہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا لیکن ویڈیو پرانی ہے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ جب ہو جاتی ہے ایسی کوئی چیز، اور میں نے کہا یہ اویلیبل چیزیں ہوتی ہیں، ان میں یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ جو خرم انصاری لاہور میں اپنی بہن کے گھر سے اٹھا لیا گیا تھا کہ اس نے مریم نواز شریف کی زبان پھسلنے والی ایک چیز، اور جو صحیح تھی، درست تھی، وہ شیئر کی اور جھوٹ بولا، وہ خرم انصاری ٹھیک تھا، اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھا۔ تو اگر یہ ہو جاتا تو اس خرم انصاری کی پوسٹ دکھا کے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ویڈیو 2 سال پرانی ہے، تو یہ تو ان لوگوں کا حال ہے۔ بہرحال ہو جاتی ہے غلطی، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، باقیوں سے بھی ہو سکتی ہے۔ غلطی ہو جانے پر غلطی کو اریز کر دینا، ڈیلیٹ کر دینا، یہ ضروری ہوتا ہے۔ یہ تمام دنیا میں صحافیوں سے، بڑے بڑے صحافیوں سے ہوتا ہے، یہ ہمارے ہاں بڑی بڑی شخصیات سے ہوتا ہے۔ مریم نواز شریف نے پشاور کی ویڈیو شیئر کی تھی کہ وہاں بنگلہ دیش کی ویڈیو، کہ وہاں جو ہے وہ اس طرح سے قربانی کے بعد جیسے خون بہہ رہا ہو سڑکوں پہ، پانی جو ہے وہ ہے، لیکن وہ بنگلہ دیش کی ویڈیو تھی۔ تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ میں نے نون لیگ کی اس شخصیت کو بتایا تو بیچارے کہنے لگے نہیں یہ تو کوئی ڈیفنس نہیں کہ آپ مریم کی غلطی بتائیں، تو میں نے کہا اسی لیے تو اپنی چیز ڈیلیٹ بھی کر دی جاتی ہے۔ بہرحال یہ تمام باتیں ہوئیں ایک طرف۔ ان 4 برسوں میں ہوا کیا ہے؟ دیکھیے ان 4 برسوں میں یہ ہوا ہے کہ گجرانوالہ کے وہ افراد جن کو سزا ہوئی عدالت سے، ان افراد کا معاملہ لاہور کی ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہوتا ہے، ہٹ جاتا ہے، مقرر ہوتا ہے، ہٹ جاتا ہے، سماعت ہی نہیں ہو رہی۔ بریگیڈیئر جاوید اکرم صاحب فوجی عدالت سے سزا ہوئی تھی، جیسے حسان نیازی کو بھی سزا ہوئی، ان کا معاملہ یا دیگر ایسے افراد جن کو فوجی عدالتوں سے سزا ہوئی، ان کا معاملہ ہائی کورٹ میں سنا کیوں نہیں جا رہا؟ اس لیے نہیں سنا جا رہا کہ وہ فوجی عدالت کا فیصلہ دیں گے، فیصلے میں کیا لکھا ہے، کیا وجوہات لکھی ہیں، کیا جرح ہوئی، بحث ہوئی، وہ سب عدالت کو چاہیے۔ اس عدالت میں سماعت کرنے کے لیے ان کے پاس وہ پیپر نہیں ہے، وہ پیپر کہاں سے لائیں؟ نہیں ہے، اور یہ چل رہا ہے معاملہ۔ ابھی لاہور میں 4 بیٹیوں کا باپ حرکت قلب بند ہونے سے جان سے گیا تھا، کیوں؟ کیونکہ اس کے گھر پولیس پہنچی تھی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا سپورٹر ہے۔ یہ کہاں کیا جا سکتا ہے؟ یہ تک کیا گیا ہے۔ میاں اسلم اقبال جن کی والدہ کی وفات ہوئی ہے، میاں اسلم اقبال کے گھر کے باہر پولیس موجود رہی، موجود ہے شاید اب بھی، اور اس لیے کہ اگر وہ اپنی والدہ کے دیدار کے لیے آ جاتے، آخری دیدار کے لیے، تو بھی، یا گھر پہ اپنے بہن بھائیوں سے آ کر مل لیں،
ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں، گلے لگیں، رو لیں اپنی ماں کے انتقال کے بعد، تو تب بھی گرفتار کیا جائے تو ان کے گھر پر موجود ہے. وہ اپنی والدہ کی وفات، حلف نہ اٹھانا تو ایک الگ بات ہے، وہ اپنی والدہ کی زندگی کے آخری لمحات میں نہیں آ سکے، وفات پر نہیں آ سکے، یہ بھی ہوا ہے. گھروں سے اب تک لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے. ابھی 9 کی کال تھی، جس کال پر عمران خان کو پیغام بھجوایا گیا کہ 9 کی یہ کال واپس لے لی جائے جلسے کی، اس کال کے لیے بھی گھروں سے لوگوں کو اٹھایا گیا اور اٹھایا جاتا ہے، بغیر کسی چیز کے اٹھایا جاتا ہے. فلک جاوید، ایک ویڈیو شیئر کی گئی، نازیبا ویڈیو ہے، ازما بخاری ہونے کا الزام ہے اور غلط تھا، لیکن فلک جاوید نے تو وہ الزام نہیں لگایا تھا. فلک جاوید نے وہ ویڈیو شیئر بھی نہیں کی تھی، اس پہ کوئی بات کی تھی. مگر فلک جاوید گرفتار ہونے کے بعد عدالتوں میں پیش کی جاتی ہے اور وزیر ہوتے ہوئے، وزیر اطلاعات ہوتے ہوئے، اپنی حکومت ہوتے ہوئے، اپنا صوبائی دارالحکومت ہوتے ہوئے ازما بخاری یہ بتا کر کہ میری جان کو خطرہ ہے، عدالت میں پیش نہیں ہو رہی، یہ بھی ہو رہا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ احتجاج میں کوئی گرفتار ہوتا ہے. ابھی اڈیالہ کے باہر گرفتاریاں ہوئی ہیں. علیمہ خان پہ جو مقدمہ ہوا کہ یہ تو پیٹرول بم بنانے کی تیاری کر کے بیٹھی ہوئی تھی، 30 لیٹر پیٹرول، کانچ کی بوتلیں وغیرہ. تو جب گرفتاریاں ہوتی ہیں تو پرانے مقدمات میں کچھ لوگوں کو ڈال دیا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو نہیں ڈالا جاتا. وہاں سے گرفتاری ہوتی ہے، انہی میں سے کچھ لوگوں کو الگ کر کے پرانے مقدمات میں جہاں نامعلوم افراد لکھا ہوتا ہے نا، تو وہاں ڈال دیا جاتا ہے. کچھ لوگوں کو نہیں ڈالا جاتا. یہ مخصوص لوگ ہوتے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں نا مخصوص صحافی. مخصوص لوگ کئی دفعہ کوئی کال آ جانے پر اپنی گرفتاری کے لیے خود پولیس سے رابطہ کرتے ہیں کہ یار میں یہاں پر ہوں، اس گھر، اس ڈیرے، اس جگہ پر ہوں، مجھے آ کر گرفتار کر لیجئے، وگرنہ میری جماعت نے جو ہدایات دی ہیں ان پر عمل کرنا پڑے گا، بڑی مصیبت ہو جائے گی، تو آؤ مینو پھڑ لو. یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے بعض لوگ کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو ہم ذاتی طور پر جانتے ہیں. پھر سہیل آفریدی پہ ایک تلوار لٹک رہی ہے کہ سہیل آفریدی کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. تو سہیل آفریدی اگر کمپلائنس کرے گا تو نہیں ہوگا. یہ کون سا قانون ہے، یہ کون سی عدالت ہے کہ اگر کمپلائنس کرے گا تو، اور صحافی بتاتے ہیں یہ باتیں، صحافی بتاتے ہیں، بڑے بڑے سینئر صحافی، کہ اگر یوں کرے گا تو پھر دیکھنا کہ اس کے ساتھ الیکشن کمیشن میں کیا ہوتا ہے، عدالت میں کیا ہوتا ہے، 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے کیا ہوتا ہے، اگر نہیں کرے گا تو پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے. اور پھر مریم نواز شریف صاحبہ نے قانون بنایا کہ ان کی جانب سے، ان کی حکومت کی جانب سے جتنے اشتہارات اخبارات میں، ڈیجیٹل میڈیا پر، ٹیلی ویژن پر، سڑکوں کے کنارے لگانے کے لیے دیے جا رہے ہیں، خرچہ کیا جا رہا ہے، اس کا کوئی حساب نہیں لیا جا سکتا. یہ قانون بنایا، اس قانون پر کسی عدالت کو کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ بھی ہمارے ہاں ہوا ہے. یہ کہاں ہوتا ہے؟ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت کوئی شخص کوئی چیز مانگ سکے، یہ ہوتا ہے. سعدیہ مظہر صاحبہ نے، کچھ دیگر صحافیوں نے کچھ سوالات کر رکھے ہیں، میں نے کچھ سوالات کر رکھے ہیں، ایک درخواست دے کر. مجھے جواب ملے گا تو میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، نہیں ملے گا تو میں مزید درخواست دے کر وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن وہ معلومات بھی اب اس سسٹم کی جانب سے نہیں دی جا رہی، قانون پہ عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. ہمارے ہاں عدالتوں پہ قبضہ ہوا، ہم سب کے سامنے ہے. کچھ ججز کا رستہ روکا گیا، کچھ ججز کو ٹرانسفر کر کے لایا گیا، کچھ ججز کے ٹرانسفر کی تیاری ہوئی، کچھ ججز کی ڈگری بعد میں مناسب موقع پر جعلی نکل آئی. کراچی میں ڈاکٹر ریاض کے ساتھ کیا ہوا تھا. لیاقت چٹھا نے کہا تھا کہ راولپنڈی ڈویژن میں جس طرح سے الیکشن ہروایا گیا، لاکھوں کی لیڈ تھی اور اس کے بعد ہم نے ان کو ہروا دیا، وہ سب ہمارے سامنے ہے. لیاقت چٹھا غائب ہو گیا تھا. یہ تمام کی تمام داستانیں ہمارے سامنے ہیں، بہت بڑی حقیقت ہیں. اور آج ان تمام حقیقتوں کے درمیان پاکستان تحریک انصاف والے بھی بعض جگہوں پر مجبور ہو کر یہ کہہ رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پر ان کے اپنے مختلف حصوں میں، واٹس ایپ گروپس میں، پلیٹ فارمز میں، ان کے اپنی بیٹھکوں میں یہ بات ہو رہی ہے کہ یار یہ مجبور ہو کر کہا گیا ہے کہ حکومت نے یہ کام اچھا کیا، یہ کام برا کیا، یہ کام ٹھیک کیا، یہ کام غلط کیا. تو حکومت کی بھی تعریفیں ہو رہی ہیں. تو حکومت کی تعریف ان حالات میں ہو جانی چاہیے. حکومت کو ایک اپرچونٹی ملی ہے، بڑی بڑی اپرچونٹیز لوگوں کو ملتی رہتی ہیں، وہ سب ہو جاتا ہے، ہو گیا. اب سوال یہ کہ عمران خان باہر آئے گا یا نہیں آئے گا. میں آپ سے عرض کروں، حالات یہی رہے، عمران خان کا مزاج یہی رہا، چیزیں ایسے ہی رہیں جیسے اس وقت چل رہی ہیں، تو عمران خان باہر نہیں آئے گا. لیکن عمران خان کہیں کچھ ایڈجسٹ کر جائے گا، عمران خان کی بہنیں عمران خان کو مجبور کر لیں گی، یا عمران خان کی جماعت بھی اگر عمران خان کے لیے سسٹم کو مفلوج کرنے والا احتجاج کر لے گی تو عمران خان باہر آ جائے گا. یہ دو حقیقتیں ہیں. ان دو حقیقتوں میں ہمیں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ کیا سسٹم نے عمران خان پہ ایسا کاٹا لگا دیا ہے کہ عمران خان سے کسی صورت بات نہیں ہو سکتی. تو یاد رکھیے گا کہ عمران خان سے جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق دو شخصیات کی وقتاً فوقتاً ملاقات ہو رہی ہے، اور یہ دو شخصیات کسی کا پیغام لے کر عمران خان تک جاتی ہیں.
عمران خان کا پیغام لے کر واپس اس شخصیت تک یا ان شخصیات تک پہنچاتی ہیں۔ عمران خان سے ایک سفارتی شخصیت نے 2 بار اڈیالہ میں ملاقات کی ہے اور عمران خان سے ملاقات کروائی گئی ہے کچھ اہم ترین لوگوں کے کہنے پر، کچھ لوگوں کی۔ یہ تمام چیزیں بہت بڑی حقیقتیں ہیں جن سے آنکھ نہیں چرائی جا سکتی۔ تو اگر یہ ہو رہا ہے تو عمران خان کو کچھ چیزوں پر راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ ان چیزوں پر راضی ہو جائے گا تو باہر آ جائے گا، اس کی جماعت اس کو باہر نکالنا چاہے گی، سسٹم مفلوج کر سکے گی تو باہر آ جائے گا، اس کی بہنیں اسے مجبور کر دیں گی تو باہر آ جائے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔